बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मलिक लॉ अकेडमी और हम आपको अपनी लेक्चर सीरीज़ में क्यूएसओ पढ़ा रहे हैं। हमारा आज का तीसरा लेक्चर है क्यूएसओ का। पहले लेक्चर में हमने आपको प्रियम्बल और आर्टिकल पढ़ाया। दूसरे लेक्चर में आपको आर्टिकल 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द क्यूएसओ पढ़ाया और आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आर्टिकल 3 इज़ रिलेटेड विद हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। अब अगर आपने हमारा पहला लेक्चर सुना हो क्यूएसओ से रिलेटेड तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इस चीज़ को लेकर कि हमारा जो होली कुरान और सुन्ना है इसके बारे में क्यों बार बार बताया जा रहा है। और हु में टेस्टिफाई में या आगे चलकर भी क्यूएसओ में कानून शहादत ऑर्डर 1984 में एज़ पर द इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना क्या रोल अदा किया गया है इस लॉ में। तो मैंने आपको प्रियम्बल में डिटेल से बता दिया था कि एविडेंस एक्ट को अमेंड किया गया, कंसोलिडेट और रिवाइज किया गया एज़ पर द इंजंक्शन ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 3 हु मे टेस्टिफाई, ऑल पर्सन्स shall be competent to testify unless the court considered that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of the body or a mind, or any other cause of the same kind। इसमें कहा गया है कि मैं आपको आसानी के साथ पढ़ाऊँ कि ऑल पर्सन्स शैल बी कम्पिटेंट। शैल का मतलब ये होता है कि कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोर्ट पर फ़र्ज़ है कि कोर्ट ने इस बात को फॉलो करना है। लिहाजा तमाम के तमाम लोग कम्पिटेंट हैं। कौन कम्पिटेंट हैं शहादत देने के लिए? जब तक कोर्ट कंसिडर करती है कि दे आर प्रिवेंटेड फ्राम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पुट टू देम, कि उनको समझ नहीं आता कि हमने उनसे क्या पूछा है, आर फ्राम गिविंग रेशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस, कि वो उसका जवाब नहीं दे सकते, रेशनल अक्ली जवाब नहीं दे सकते। जो एक बंदा जो क्वेश्चन को समझ नहीं सकता और उसका जवाब नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? बाय टेंडर ईयर्स, बहुत ज़्यादा उसकी एज हो गई है, एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बूढ़ा है, बीमार है, भले मेंटली हो या फिज़िकली हो या किसी और वजह से, तो ये लोग क्या होंगे? ये इनकम्पिटेंट होंगे। इसके अलावा कोई भी है जिसको क्वेश्चन दिया जाएगा और वो उसका आंसर कर सकता होगा, ही विल बी द कम्पिटेंट विटनेसेस। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 3, जिसमें आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है क्या छोटा बच्चा कम्पिटेंट होता है, क्या ल्यूनेटिक कम्पिटेंट होगा। मज़ीद हम चलते हैं प्रोविज़ो की तरफ। इस आर्टिकल में 3 प्रोविज़ो हैं। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई if he has been convicted by the court for perjury or giving false evidence। इसमें एक प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो का मतलब क्या होता है कि जो प्रोवाइडेड दैट होता है इसको प्रोविज़ो कहते हैं और ये सेक्शन से प्रिवेल करती है। लिहाजा इसकी जो प्रोविज़ो है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि अगर किसी इंसान को झूठी गवाही की बेसिस पर सज़ा सुनाई गई है तो वो कम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। ये पहली एक्सेप्शन हो गई। दूसरी क्या है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोविज़ो शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन अबाउट whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways। कि एक इंसान को झूठी गवाही की बेसिस पर सज़ा सुनाई गई है लेकिन बाद में उसने अपने जो तरीके हैं, अपने जो तौर तरीके हैं वो ठीक कर लिए हैं, अब वो एक अच्छा नेक पाकबाज इंसान है, वो झूठा नहीं रहा, तो वो कम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। Provided further that the court shall determine the competency of the witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for the witnesses, and where such witnesses is not forthcoming, the court may take the evidence of the witness who may be testify। तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट किसी की भी गवाही ले सकता है जो कोई कोर्ट के सामने पेश होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की बात, कि अगर जो क्वालिफ़िकेशन इस्लाम और होली कुरान और सुन्ना ने बताई है
اگر اس کوالیفیکیشن کا کوئی بھی بندہ کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا تو جو کوئی عدالت میں پیش ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہوگا۔ Explanation: A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving the rational answer to them. ایون یہاں تک کہ کوئی لونیٹک ہے، کوئی فاتر العقل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کمپیٹنٹ وٹنس ہے۔ کس طرح سے؟ کہ وہ سوال کو سمجھ سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا who may testify۔ یہاں پر ایج کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر یعنی کہ مائنڈ کی فٹنس کی کوئی بات نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ کوئی انسان بیماری کی وجہ سے یا ایکسٹریم ٹینڈر اولڈ ایج کی وجہ سے کوئی اس طرح کے حالات ہوں کہ وہ کوسچن کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے اور جواب نہ دے سکے تو وہ انکمپیٹنٹ وٹنس ہوگا، انکمپیٹنٹ گواہ ہوگا، وہ شہادت نہیں دے سکتا۔ اس کے نیکسٹ چلتے ہیں ہم شارٹ نوٹس کی طرف۔ Article 3 Who may testify? All persons shall be competent to testify unless prevented from understanding questions or from giving rational answer due to tender old age, extreme old age, disease of the body or mind, or any other cause of the same kind. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ یعنی کہ all persons shall be competent to testify، تمام کے تمام لوگ شہادت دے سکتے ہیں اگرچہ وہ سوال نہ سمجھ سکتے ہوں، جواب نہ دے سکتے ہوں۔ کیوں؟ ٹینڈر ایج کی وجہ سے، ایکسٹریم اولڈ ایج کی وجہ سے، ڈیزیز آف باڈی یا مائنڈ یا کسی بھی اور وجہ سے اگر وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ کمپیٹنٹ وٹنس نہیں ہوں گے۔ اس کی ایکسیپشن کیا ہے کہ تمام لوگ تو ہیں لیکن کنوکٹڈ نہیں ہے۔ جو پرجری یا فالس ایویڈنس کی وجہ سے جس کو سزا دی گئی ہو، پرجری کا مطلب بھی جھوٹی گواہی ہوتی ہے اور فالس ایویڈنس کا مطلب بھی جھوٹی گواہی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے طور طریقے چینج کر لے، جیسے لونیٹک ہے وہ کیا ہے؟ وہ انکمپیٹنٹ ہے جب تک کہ وہ بھی کمپیٹنٹ ہے، وہ انکمپیٹنٹ نہیں ہے جب وہ ریشنل آنسر دے سکتا ہو۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کے کمنٹس فرام PLD۔ انڈر دی قانون شہادت ایوری پرسن از کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی unless he is prevented from understanding or defective intellect from comprehending the question put to him and is incapable of giving rational answers. Intellectual capacity is the only test. If a person can give a rational account of what he has been seen or heard or done at a particular moment, his competency as a witness is established. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ایک انسان کو گواہی دینے سے روک سکے، اگرچہ اس کی ڈیفیکٹیو انٹلیکٹ ہو، اس کا جو شعور ہے اس میں خرابی ہو، اس کا جو دماغ ہے، جو اس کی بات ہے وہ سمجھ نہ سکتا ہو، اگر اس کی دماغی حالت ایسی ہے کہ اس میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، وہ اپنے دماغی طور پر سمجھ سکتا ہے بات کو، یہ بتا سکتا ہے اس نے کیا سنا، کیا دیکھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہوگا۔ Court can adjudge the capacity of a witness to testify from his recorded evidence. The only grounds of incompetency that order recognize are those that arise from defect in intellect on the part of the witnesses, like that arises from infancy, lunacy, drunkenness, etc. Incapacity, however, is coexisting with the defect. Thus, a lunatic is competent witness during a lucid interval and a drunk person on his return to sobriety. اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا کوئی انسان اس قابل ہے کہ وہ بات بتا سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، صرف جو گراؤنڈ ہے انکمپیٹنسی کا وہ کیا ہے؟ جو کہ ایک اس کی ڈیفیکٹ سے نکلتا ہے، اور اس کا وہ ڈیفیکٹ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اس کی انٹلیکٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح وٹنس ہے یا نہیں، جیسے کہ کوئی انفینسی ہو، لوننسی ہو یا ڈرنکنیس ہو۔ جو ایک شرابی ہوگا وہ شراب کی حالت میں تو گواہی نہیں دے سکتا نا، کیونکہ اس کو تو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کا ڈرنکنیس ختم ہو جائے گی اور وہ باشعور ہو جائے گا
تو وہ یہ گواہی دے سکتا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہر انسان جو کہ کسی بھی واقعے کی وجہ سے انکمپیٹنٹ ہو سکتا ہے۔ لائک یہاں پر لونیٹک کا بار بار بات آ رہی ہے، تو میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مرگی کا عارضہ ہوتا ہے اور ان کو دورے پڑتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کو وہ بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ فاتر العقل ہوتے ہیں، ان کو کسی دنیا کا کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو اس وقت تو وہ بالکل بھی ٹیسٹیفائی کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے، لیکن جب وہ اپنے ہوش حواس میں ہوتے ہیں، اپنی اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ہر انسان کو سمجھ سکے، جواب دے سکیں، تو وہ پھر کیا ہے، وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹینڈر ایئرس۔ یہ ٹینڈر ایئرس کیا ہوتا ہے؟ ورڈ ٹینڈر ایئرس ڈو ناٹ اسپیسیفائی اینی پارٹیکولر ایج آف وٹنسز، اٹ از اونلی کیپیسٹی آف وٹنسز ٹو انڈرسٹینڈ کوسچنز ریشنلی اینڈ دین ٹو رپلائی ٹو دیم۔ یہاں پر ٹینڈر ایج کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ کتنی کم ایج ہے، کتنی زیادہ ایج ہے۔ یہاں پر صرف کس چیز کی بات کی گئی ہے؟ اس چیز کی بات کی گئی ہے کہ ایک جو بچہ ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے اگر وہ سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے چائلڈ وٹنسز۔ دی ٹیسٹ فار accepting the testimony of the child is whether it is of sufficient intellectual capacity and understanding to relate what he has seen or heard at a particular time۔ ایک چھوٹا بچہ کیا ہے، وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے اگر وہ یہ بتا سکے کہ اس نے ایک خاص وقت پر کیا سنا یا کیا دیکھا۔ If that requirement is satisfied, his competency as a witness may be taken to have been established۔ تو اس کے اگر وہ یہ بات یعنی کہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ کوسچن سمجھ سکتا ہے اور اس کا ریشنل آنسر دے سکتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو بچہ ہے اس کی جو کمپیٹنسی ایز اے وٹنس ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ Whether the court is of the opinion that a child is unable to give relevant information in the matter by reason of tender years, it should not examine the child at all۔ جہاں کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور وہ ریلیونٹ انفارمیشن جو بات ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، تو کورٹ اس کی ایویڈنس نہیں لے گا۔ ایویڈنس آف اے چائلڈ وٹنسز being a delicate matter cannot normally be safely relied upon unless corroborated۔ ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ اس طرح کا یعنی کہ ڈیلیکیٹ میٹر جو کہ بڑے نازک سے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت تک اس کی گواہی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی گواہی کو اس کی کاربوریشن نہ ہو، اس کی تائیدی گواہی نہ مل جائے۔ Great care is to be taken that coaching is not involved in the evidence of the child witnesses۔ آپ کو بچے کی گواہی لیتے ہوئے بڑے احتیاط کا کام کرنا پڑتا ہے۔ Law requires the intelligence of a child witness to testify in the circumstances of the case and not the factor of his or her age۔ لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب بچہ ان حالات کی گواہی دے سکتا ہے، نہ کہ آپ نے اس کی عمر دیکھنی ہو۔ Child in the age of the 8-9 years if give statement which indicate that said witnesses understood the question and gave answer intelligently and rationally, then same could not be ignored merely due to tender age of the witnesses۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بچہ 8 سے 9 سال کی عمر کا ہے اور وہ ان کے ریشنل آنسر دے سکتا ہے، ان کے عقلی جواب دے سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو 8 سے 9 سال کے بچے کو بطور کمپیٹنٹ وٹنس لے سکتے ہیں اور آپ اس کی چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی گواہی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک چائلڈ کا کوسچن آ جاتا ہے کبھی کبھار آپ کے پیپروں میں، اس چائلڈ اے کمپیٹنٹ وٹنس؟ یس، چائلڈ از اے کمپیٹنٹ وٹنس۔ اگر وہ کوسچن کو سمجھ سکتا ہے اور اس کا جواب دے سکتا ہے تو وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے۔ کورٹ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کورٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ کورٹ اس کی، اگر وہ چھوٹا ہے اور بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے یعنی کہ ڈیلیکیٹ قسم کا میٹر ہے، تو اس پہ کورٹ کیا کرے گا؟ کورٹ اس کی کوربوریشن کروائے گا۔ لیکن اگر وہ اس ایج کا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ آنسر دے سکتا ہے، وہ کوسچن سمجھ سکتا ہے، تو کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ اس کی گواہی کو قبول کرے گی اور جس کی جو سزا بنتی ہوگی وہ اس کی دے دے گی۔ Competency of the witness in accordance with the qualification laid down in the Holy Quran and Sunnah۔ یہ کیا چیز ہے کہ آپ کو QSO میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسا وٹنس لینا ہے جس کی گواہی کیا ہو؟ کمپیٹنٹ ہو ہولی قرآن اور سنہ سے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ a child and a lunatic is also a competent witness
تو اس بات کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے؟ ٹیسٹمنی شہادت آف اے وٹنس از اے جورسٹک ایکٹ آف دی کیٹیگری آف دی انفارمیشنز اخبارات. The right and obligation of a witness is to be give true evidence, but as a men do not always give the information, either from error of the perception or some moral aberrations. It is incumbent on the law to take precautions with a view to prevent the court as far as possible from being misled by the falsehood. وہ کہتے ہیں جو شہادت ہے یہ کس طرح کی ہے، یہ قانونی یعنی کہ معاملات میں ایسی ہے جیسے آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے، معلومات ملتی ہے، تو اس میں جو وٹنس ہے اس کا کیا رائٹ ہے، اس کا کیا اوبلیگیشن ہے کہ وہ بطور ایک آدمی ہونے کے ناطے ہمیشہ اچھی خبر دے، ہمیشہ صحیح گواہی دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. یہاں پر گنجائش ہوتی ہے کہ جھوٹ کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا جائے. دی انفارمیشن along being regarded as evidence, there can be no conflict of evidence through they may be the conflict of the statement, one of which alone can be called evidence and other being falsehood or error. کہ ایک جو بات ہے جو اس میں مطلب بات صحیح کی جا رہی ہوگی وہ سچی بات ہوگی، اور جو دوسری بات کی بتائی جا رہی ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ جھوٹی بات ہوگی. اس کے بعد ہے capacity to understand the obligation of the oath. کیا اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ حلف کو بھی سمجھ سکے. The question that a witness to be competent must be capable of understand the nature of an oath or the religious duty of speaking the truth is most likely to raise now in the view of the provisions contained in Article 3. آرٹیکل 3 کیا ہے؟ ہو میں ٹیسٹیفائی، کون گواہی دے سکتا ہے. اس میں یہ فرض دیا گیا کہ آپ نے جو حلف لینا ہے، آپ نے جو قسم کھانی ہے، اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹی قسم نہیں کھا رہے، آپ کو اس بات کا علم ہے. The provisions inter alia provides that the court shall determine the competency of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunction of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah for a witness. کہ یہ جو پروویژنس بتائی گئی ہیں، آخری پروویزو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہولی قرآن اور سنہ کی انجنکشنز کے مطابق آپ کیا کریں گے؟ آپ کمپیٹنٹ وٹنس لیں گے. موسٹ آف دی مسلم جورسٹ ہولڈ دی ویو دیٹ دی وٹنس بفور ڈیپوزنگ ٹرولی about the fact to be proved must say that he gives shahadat and then proceed to depose what he saw, heard or perceived. بہت سارے مسلم قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گواہی لینے سے پہلے قسم لینی چاہیے کہ وہ جو کہے گا اور کہے گا میں نے جو سنا، دیکھا یا محسوس کیا، میں قسم کھا کر سچ کہتا ہوں. The recognition of the duty to speak the truth in view of the various verses of the Holy Quran is a necessary element of the competency of the witness. یہ جو قرآن پاک کی آیات نے مختلف چیزوں کو ریکگنائز کیا، ڈیوٹی بتائی ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے، آپ نے سچ بولنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کیا کہیں گے، آپ سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. یہ تھا ہمارا آرٹیکل 3. اور آرٹیکل 3 میں آگے کیا ہے؟ جرنل اسٹیٹمنٹ آف دی وٹنسز. اسٹیٹمنٹ آف دی وٹنس which was journal in nature would be hardly of any worth in proof of a specific issue. آپ کا جو گواہ ہے وہ ایک جرنل بات کرتا ہے، وہ کسی بھی خاص ایشو کا پروف کبھی بھی نہیں ہو سکتی، بمشکل وہ کسی خاص بات کا پروف ہوگی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے preliminary examination of the witnesses to test his competency. کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ابتدائی طور پر آپ کا جو وٹنس ہے اس کو پہلے سے بھی ایگزامن کرنا ہے. preliminary examination of the witnesses to test his competency. کیا وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے؟ کیا وہ گواہی دے سکتا ہے؟ the competency of the witness to testify or not is to be determined by the presiding officer of the court. کہ ایک جو جج ہوگا، جو عدالت میں بیٹھا ہوگا، presiding officer ہوگا، وہ بتائے گا کیا بندہ کمپیٹنٹ ہے کورٹ میں یا نہیں. Before examining such a witnesses, the presiding officer should test his intellectual capacity,
by putting a few simple and ordinary questions to him, so as to find out whether he is possessed of the senses and reasoning faculty, and understand questions put to him or can give rational answer to those questions. یہ جج بیٹھ کے طے کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی گواہ آتا ہے جو کورٹ میں پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سوال کو سمجھ سکے اور اس کا عقلی اور شعوری طور پر جواب دے سکے. The competency of a witness may be adjudged even during the course of his examination, and evidence struck out if in the course of the examination the witness is discovered to be incompetent. کسی بھی وقت گواہی لیتے ہوئے اگر عدالت کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان انکمپیٹنٹ ہے، یہ نااہل ہے گواہی دینے کا، تو کورٹ اسی وقت اس کو اسٹرک آؤٹ کر دیتی ہے، اس کی ایویڈنس کو قبول نہیں کرتی. An objection to the competency of witness may be taken at any time during the trial or the judicial inquiry. آپ کا گواہ ہے، آپ نے اس کی گواہی کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی وقت آپ یہ آبجیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ ہی از این انکمپیٹنٹ وٹنسز. ضروری نہیں کہ آپ پہلے کریں، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از تزکیہ یا purgations is peculiarly and a product of the Islamic procedure. In its scope and extent, it is distinguishable from the term cross-examination. Tazkiyah is understood as referring to a technical term of Islamic system of law which requires clearing a witnesses from accusation or suspicions. تزکیہ کیا ہے؟ یہ پیکولیرٹی ہے، یہ اسلامک پروسیجر کی پروڈکٹ ہے. اس کی سکوپ اور جو ایکسٹینٹ ہے وہ کراس ایگزامینیشن سے ہٹ کر ہے. تزکیہ is understood as referring to a technical term of the Islamic system which required clearing a witness from accusation or suspicions. جو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو گواہ ہے اس پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ ہو اور وہ مشکوک بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے. تزکیہ یہ نہیں کہ آپ کا جو گواہ پیش ہو گیا، آپ نے اس پر کراس ایگزامینیشن کی، اس سے پوچھا، بعد میں اس کی انکمپیٹنسی شو کی. نہیں، تزکیہ یہ ہے کہ جب آپ کا گواہ آئے گا تو اس پر گواہی دینے سے پہلے بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے suspicion. System of the law which require clearing a witness of the suspicion cast upon him by the opposite party by holding an inquiry by a qazi openly or secretly, either by himself or through an official's purgators. Under Islamic system of the law, like other legal system, the opposite party has every right to test, weaken and destroy the credit of the witness by examination. اپوزٹ پارٹی کو تو ہوتا ہی ہوتا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے ہمارا جو وٹنس ہو، اس کی جو گواہی ہو، اس کو خراب کرے. Purgation does not bar the right of the opposite party, but at the same time it should not be used to disadvantage the party producing the witnesses. Cross examination is the right of the opposite side to interrogate a witness in order to show that the witness is not worthy of credit, while tazkiyah is an inquiry by the court that may be conducted by the court itself or through an official's purgators. یہ قاضی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے بتانا ہوتا ہے کہ آئدر جو شخص ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے یا نہیں. اگر وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہوگا تو ٹھیک، یہ اپوزٹ پارٹی کی ڈیوٹی نہیں ہوتی. اپوزٹ پارٹی کا کیا رائٹ ہوتا ہے؟ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس نے کراس ایگزامینیشن کرنی ہے، اس نے ہمارے جو وٹنس ہے اس کا جو مطلب اس کی جو سچائی ہے اس کو خراب کرنا، اس کا جو کریڈٹ ہے اس کو امپیچ کرنا، اس کو خراب کر دینا. اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کورٹ انکوائری کرتی ہے، کیا کورٹ اس کو آفیشیل پرگیٹرز کے ذریعے چیک کرواتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے in absence of the objection from the opposite party, all Muslim witnesses would be deemed to competent witnesses. Provision of the Article 3, Proviso 3 of the Qanun Shahadat are directory in nature and not mandatory. Non-compliance of the provisions 3 of Article 3 is an irregularity which is curbable under Section 537 Criminal Procedure Code 1898. وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو مسلمان مرد ہیں وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہیں، اگرچہ کیا ہو، اگرچہ یہ نہ کیا جائے کہ ان کی جو کمپیٹنسی ہے اس کو خراب کیا جائے.
اور آرٹیکل 3 کی جو پروویزو 3 ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ ڈائریکٹری نیچر ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، وہ تاکید کرتی ہے کہ آپ نے اسلامک انجنکشن کے مطابق وٹنس لینا ہے، نہ کہ وہ آپ کو زبردستی اوبلائج کرے کہ آپ نے واقعی اس طرح سے لینا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک آرٹیکل 3 ہو گیا، ہو may testify۔ اس کے بعد ہمارا آرٹیکل 17 کمپیٹنسی اینڈ نمبر آف وٹنسز۔ آرٹیکل 17 کمپیٹنسی اینڈ نمبر آف وٹنسز، اس کا 1 کیا کہتا ہے؟ دی کمپیٹنسی آف اے پرسن ٹو ٹیسٹیفائی and the number of the witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah۔ کہ جتنا لوگ جس طرح کا بندہ چاہیے کمپیٹنٹ ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے، شہادت دینے کے لیے، اور جتنے گواہان کی ضرورت ہے، یہ کس طرح سے ڈٹرمائن کیا جائے گا؟ یہ ڈٹرمائن کیا جائے گا in accordance with the injunction as laid down by the Holy Quran and Sunnah unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of the hudud or any other special law in matter pertaining to financial or future obligations. If reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be laid accordingly. And کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں فائنینشیل مالی معاملات ہوں یا فیوچر اوبلیگیشن ہو، تو اس کو لکھتے وقت آپ کیا کریں؟ آپ 2 مرد گواہان لیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی کے لیے لیں، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو اس کو دوسرا یاد دلائے کہ واقعی ہم نے اس کی گواہی دی تھی۔ یہ بالکل قرآن پاک کی آیت ہے اور وہاں سے اس کو لے کر یہاں پٹ کیا گیا ہے۔ B کیا کہتا ہے؟ In all other matters, the court may accept or act on the testimony of the 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant۔ یہ تمام باقی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کورٹ قبول کر سکتی ہے ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی، یا پھر جس طرح سے معاملات کہتے ہیں اسی کے مطابق گواہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 17 competency and number of witnesses to be determined in accordance with the injunction as laid down in the Holy Quran and Sunnah otherwise provided in hudud or any other special law. Financial or a future obligation instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women. Other matters 1 man or 1 woman or as the circumstances may warrant۔ تو یہ آرٹیکل 17 کا مختصر سا ریکیپ ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کمنٹس کی طرف۔ تو جو ہمارا PLD کی بک ہے اس میں پہلا جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے سکوپ کا، کہ آرٹیکل 17 کا سکوپ کیا ہے۔ دی رول آف دی ایویڈنس انکارپوریٹڈ ان آرٹیکل 17 آف دی قانون شہادت 1984 is that in the case which fall within the ambit of the sub-article 2 of the said article, the court may accept or act on the testimony of the number of the witnesses mentioned therein, or such other evidence as the circumstances of the case may warrant۔ جو آرٹیکل 17 ہے اس کا سب آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کورٹ اتنے لوگوں کی گواہی قبول کرے گی جتنی کہ حالات بتاتے ہیں کسی بھی کیس کے، کہ اتنے لوگوں کی گواہی چاہیے، اور اگر کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے تو کورٹ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی لے سکتی ہے تاکہ جو کیس ہے، جو معاملہ ہے، اس کا ثبوت لیا جا سکے۔ دی پرنسپل laid down in this article is that the number and the competency of the witness required to prove a right or a liability, subject matter of the case, is to be determined in accordance with the injunction laid down in the Holy Quran and Sunnah. Witnesses as a rule are weighed and not counted۔ کہ جو رولز بتائے گئے ہیں، نمبر بتایا گیا ہے کمپیٹنسی آف دی وٹنسز کو، سبجیکٹ میٹر کو لے کر، وہ کس طرح سے ہے؟ وہ انجنکشن آف دی ہولی قرآن اینڈ سنہ، قرآن پاک اور سنہ کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جو گواہی ہے، جو وٹنسز ہیں، وہ ایک رول کے تحت ہے، ان کو ویٹ کیا جاتا ہے، کاؤنٹڈ نہیں کی جاتی۔ میں ویٹ اور کاؤنٹ میں بتاتی ہوں آپ کو فرق۔ نو پارٹیکولر نمبر آف وٹنسز از ریکوائرڈ فار پروف آن مرڈر چارج انڈر آرٹیکل 17 آف دی قانون شہادت۔
ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تزکیۃ الشہود پہ پورا اترتا ہو، وہ آئی وٹنس ہو، وہ میل ہو، اس نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ وہ ایک بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ 10-20 لوگ گواہی دیں۔ کاؤنٹنگ میں نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ ڈائریکٹ ایویڈنس چاہیے، آئی وٹنس چاہیے کسی کو بھی سزا دلوانے کے لیے۔ تو یہ اس کا سکوپ ہو گیا کہ اس میں کیا ہے کہ نمبر کی جو تعداد ہے گواہان کی وہ کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے، البتہ ہولی قرآن اور سنہ کی تعلیمات کے مطابق ہم ان کی گواہی کو لے سکتے ہیں۔ حدود کیسز میں آپ کی گواہی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ حدود cases. Requirement of the proof. An offense can be held liable to had only when he pleads guilty of the offense charged, or when at least 2 Muslim adult male witnesses other than the victim of the theft or haraba give evidence as eyewitnesses of the occurrence. ایک offender ہوتا ہے، آپ اس کو حد کی سزا اس وقت دلوا سکتے ہیں جب وہ اپنا گناہ قبول کر لے۔ plead guilty of the offense charged، کہ جس کا اس پر الزام لگایا گیا ہے وہ اس کو کہے کہ یس آئی ہیو کمٹ دیٹ سین، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، میں نے یہ offense کیا ہے۔ اور when at least 2 male Muslim adult male witnesses under the victim of the theft or haraba give evidence of the eyewitnesses of the occurrence، یا اگر چوری کی گئی ہے، حرابہ کیا گیا تو 2 میل مرد آ کر گواہی دیں کہ یس ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ Proof of zina and zina bil jabr liable to had is rendered either when the accused make before a court of competent jurisdiction of the plea of the guilty of the commission of the offense, or at least 4 Muslim adult male witnesses about who probability and truthfulness of the court is satisfied give evidence as eyewitnesses of the act of the penetration necessary to the offense۔ اور اگر اس جرم کی سزا دلوانی ہو تو کم سے کم 4 نوجوان مرد آ کر بطور چشم دید گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اسلام نے جہاں اتنے بڑے بڑے جرم کی اتنی بڑی بڑی سزا رکھی ہے، وہیں اس پر گواہی کا معیار بھی سخت سے سخت رکھا ہے، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ ان جرم سے بھی باز رہیں، اور جو گواہان ہیں وہ بھی جھوٹی گواہی دینے سے خود کو اس کام سے باز رکھیں۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہمارا حدود کیسز کی ریکوائرمنٹ ہے انڈر آرٹیکل 17۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو پروویزو ڈالی گئی ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ وہ ہے ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ، کہ اگر آپ کا کوئی فائنینشیل میٹر ہے یا پھر آپ کا کوئی فیوچر اوبلیگیشنز ہے تو اس پہ کیا ہولی قرآن اور سنہ کہتا ہے کہ کس طرح کی ایویڈنس چاہیے۔ ڈاکومنٹس evidencing financial or future obligations. In order to bring case within the purview of Article 17, 2 ingredients must coexist. Firstly, there must be an instrument. Secondly, it should pertain or relate to matter either of financial or a future obligations. کہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 17 کے پریویو میں دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی گواہی، تو آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کیا کہ آپ کے پاس جو انسٹرومنٹ ہے وہ رائٹنگ میں ہو، اور دوسرا اس میں کوئی فائنینشیل یا فیوچر اوبلیگیشنز ہو۔ If 2 such conditions are met, it is mandated that the instrument must be attested in term of Article 17۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی جو گواہی ہو وہ آرٹیکل 17 کے مطابق ہو۔ ایگریمنٹ آف سیل or to sell immovable property being a written document is an instrument within the meaning of the law. Article 17(2) provide that documents relating to financial or future obligations are to be attested by 2 male witnesses or 1 male and 2 women۔ یہاں پر ہمارے پاکستان میں یہ ایگریمنٹ 2 جو سیل ہوتا ہے یا سیل ہوتا ہے اموویبل پراپرٹی، اس کو اردو میں سٹھا بے کہتے ہیں۔ تو جب یہ لکھا جاتا ہے قانون کی زبان میں اس کو معاہدہ بے بولتے ہیں، اور اس کو یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں آرٹیکل 17 کے مطابق تو کیا کریں گے؟ آپ کو 2 میل وٹنسز چاہیے، یا 1 میل اور 2 فیمیل کی گواہی آرٹیکل 17 کے مطابق 17(2) کے مطابق لیں گے، تو یہ آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کورٹ آف لاء میں۔ Document could only be proved through the statement of the scribe and the witnesses in whose presence it was written and executed۔ آپ ڈاکومنٹس کوئی بھی لاتے ہیں وہ ان کی گواہی بھی
قابل قبول ہوتی ہے جن کے سامنے یہ لکھے گئے اور جن کے سامنے اس پر عمل درآمد کروایا گیا. Where two attesting witnesses of a document were not examined, execution of such document would stand legally not proved. Requirement as to attestation prescribed by Article 17(2)(a) is not applicable to promissory note. جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈاکومنٹ ہو اور وہ ایگزامن نہیں کیا گیا تھا، اس پر ایگزیکیوشن نہیں کی گئی تھی، تو اگر آپ کے پاس 2 اٹیسٹنگ وٹنسز نہیں ہیں تو وہ آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. اس طرح سے جو پرومیسری نوٹ ہوتا ہے، چیک وغیرہ ہو گئے، ان پر یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. The word so that one may remand the other if necessary are in accordance with the requirement of the Surah Al-Baqarah verse 282, which reads, and if there are not 2 men then of men and 2 women, such as choose for the witnesses, so that if one of them errs the other can remind her. سورۃ بقرہ کی آیت 282 ہے جو کہ ہماری ایک لیگل ورس ہے اور ہماری خاص کر کے لا آف ایویڈنس سے ریلیٹڈ ہے اور ریٹن ڈاکومنٹیشنز اور فیوچر اوبلیگیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ کوئی بھی معاہدہ لکھ رہے ہوں تو آپ اس پر 2 مرد یا اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہوں تو 2 مرد اور 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنائیں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا سکے. تو یہ ریفرنس ہو گیا اور یہاں سے ہمارے یعنی کہ ہولی قرآن اور سنہ کی ڈائریکٹ انجنکشن ہمارے QSO میں انسرٹ کی گئی ہیں تاکہ جو ہمارا ایویڈنس لا ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن اینڈ سنہ ہو. نیکسٹ پوائنٹ ہے ایگریمنٹ ٹو سیل immovable property. Agreement to sell an immovable property squarely fell within the purview of the provisions of Article 17(2) and had to be compulsory attested by 2 witnesses, and this was sine qua non for the validity of the agreement. کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کسی بھی immovable property کا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہوتا ہے اور کانٹریکٹ آف سیل کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے کانٹریکٹ ایکٹ میں پڑھاؤں گی. یہاں پر بس یہ سمجھیے کہ یہ فیوچر اوبلیگیشن ہوتا ہے اور اس نے مستقبل میں جا کر کہیں پر بھی مطلب اس پر اپلیکیبل ہوتا ہے، اس پر امپلیمنٹیشن کروانی ہوتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس کو ایٹ لیسٹ 2 وٹنسز ضرور سائن کریں، ضرور اس کو ٹیسٹیفائی کریں. فار دی پرپز آف دی پروف آف سچ ایگریمنٹ اٹ واز مینڈیٹری دیٹ 2 attesting witnesses must be examined by the party as per Article 79 of the Qanun Shahadat. If agreement affecting immovable property as claimed by the plaintiff of the suit is denied to have been executed by the defendant to whom the agreement is attributed, then as per provision of Article 17 and 79 of the Qanun Shahadat, the plaintiff has to prove the claimed agreement to sell by producing 2 marginal witnesses of the agreement in question. کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنا وہ معاہدہ ثابت کر دے پلینٹیف کے اس نے میرے ساتھ سٹھا بے کیا تھا تو وہ 2 مارجنل وٹنسز پیش کرے. کائنڈز آف وٹنسز ہوتی ہیں، میں آنے والے لیکچر میں کسی دن آپ کو پڑھاتی ہوں کہ کون کون سی وٹنسز کی کائنڈز ہوتی ہیں. تو ایک تو آپ کو آج سننے کو مل گئی مارجنل وٹنسز، ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک سرکمسٹانشز ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری کائنڈز ہوتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از ڈینائل آف ایگزیکیوشن آف ڈاکومنٹ برڈن آف پروف. Onus would shift to beneficiary to prove such document by producing marginal witnesses. کہ یہ ڈاکومنٹس ہے اور ہم اس پر عمل درآمد کروانے چاہتے ہیں، اس کا جو یعنی کہ گواہ پیش کرنا ہوگا وہ اس نے پیش کرنا ہوگا جو کہ بینیفیشری ہوگا، جس کے حق میں فائدہ ہوگا. اور ادر میٹرز کیا ہیں؟ ان کیس and the matters other than above, no particular number of the witnesses are required to prove a right, liability or effect. Article 17(2)(b) lays down the court may accept or act upon the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant. کہ آرٹیکل 17(2)(b) کہتا ہے کہ کوئی بھی گواہ پیش کیا جا سکتا ہے جس کو عدالت کو لگتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی انف ہے تو وہ اس کو بطور گواہی لے سکتی ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. ایک شارٹ سا ریکیپ لے لیتے ہیں. آج کے ٹاپک میں ہم نے آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 17 کو ملا کر پڑھا ہے. 3 اور 17 کو ملا کر پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارا جو لا ہے وہ اکثر ہوتا ہے ریڈ ود کہ آپ نے 2 آرٹیکلس کو 2 سے زیادہ آرٹیکلس کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارا آرٹیکل 3 کیا کہتا ہے؟ ہو میں ٹیسٹیفائی، اور آرٹیکل 17 بتاتا ہے نمبر آف دی وٹنسز. تو ٹیسٹیفائی کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان جو کہ کمپیٹنٹ ہے کویسچن سمجھنے کا اور اس کا آنسر دینے کا، وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے، وہ ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے.
اس کے علاوہ جو نمبر ہے وہ اتنا ہوگا جتنا ہولی قرآن اور سنہ نے کہا ہے، یا پھر جتنا کسی بھی کیس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ایویڈنس ہے، وٹنس ہے، اس کا ویٹ بتائے گا، اس کی گواہی کا ثبوت بتائے گا کہ ہاں ہی از کمپیٹنٹ وٹنسز۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ ریکمینڈڈ بکس میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں آپ کو PLD پبلیشر کی کمنٹری پڑھا رہی ہوں اور ساتھ میں بیئر ایکٹ بھی پڑھا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوسروں کو بھی یہ بتائیے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ پڑھ کر آپ کو لاء میں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کسی بھی کمپٹیشن کے ایگزام میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ دے گی۔ تھینک یو سو مچ۔